अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ारा बलोच ने ये कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहता है। जो इंतहाई अहम बात उन्होंने की है कि अफ़गानिस्तान पॉलिसी पाकिस्तान की तब्दील नहीं हुई है। पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में रहने के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि गैर क़ानूनी तौर पर जितने तारकीन वतन पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है। इससे मुतालिक उन्होंने आज कश्मीर से मुतालिक भी बात की है और दीगर जो मामलात हैं उस पर भी फ़ॉरेन ऑफिस ने अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान किया है। सवाल ये है कि इस वक्त जो 31 अक्टूबर की डेडलाइन है, उस डेडलाइन के दौरान जो लोग गैर क़ानूनी तरीक़े से तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी वापसी क्या मुकम्मल हो पाएगी, या जो लोग बच जाएंगे उनके लिए क्या कोई रिलैक्स किया जाएगा, या हिकमत अमली इसी तरह सख्त रहेगी। दूसरी जानिब जो आज दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत का अमल है वो जारी है, उसको जारी रखा ही जाएगा। गुज़श्ता रोज़ अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने इस पर सारे मामले पर रद्द अमल भी दिया था। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान ने जो एक और डेवलपमेंट हुई है, मुख्तलिफ जो अशिया हैं 200 के करीब 212 के करीब वो अफ़गानिस्तान ले जाने पे पाबंदी आयद की गई है। और पाकिस्तान की मईशत में जो एक बहुत बड़ा पहलू है डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग, उसको भी देखकर जो डॉलर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उन पर सख्ती की गई है। इन इक़दामात का पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो ख़ित्ते के हालात हैं उन पे जो असरात हैं वो पाकिस्तान के लिए किस तरह मुफीद हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये भी है कि मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में तैयारी कर रही है। शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ हल्के में निकले थे। हल्के के जिन लोगों ने एहतजाज किया था उनकी गाड़ी के सामने, उन लोगों को आज शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उनकी बातचीत सुनी। मरियम नवाज़ साहिबा भी फील्ड में हैं, हमज़ा शहबाज साहब भी फील्ड में हैं। ऐसे में इरफान सिद्दीकी साहब ने इस बहस को तकरीबन बंद कर दिया है जो चल रही थी कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा, नवाज़ शरीफ जो एहतसाब की बात कर रहे थे उसमें हकीकत है या नहीं। आज उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मज़ाहमत और मसालिहत वाला कोई ग्रुप नहीं है। नून लीग ने कभी भी मज़ाहमत नहीं की है। अब सवालात ये भी हैं कि वोट को इज़्ज़त दो क्या था। इन सारे मामलात पे बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ जब आएंगे तो अवाम के सामने वो पाकिस्तान की खुशहाली का जो विज़न रखेंगे उसके दीगर अज्जा क्या होंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ अपोजिशन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब ने। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब आप ये बता दीजिए, जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई मज़ामती ग्रुप नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने कभी मज़ामत की सियासत नहीं की है, तो ये वोट को इज़्ज़त दो कौन सा प्यार था, कौन सी मसालिहत थी? देखिए, वोट को इज़्ज़त दो तो एक ऐसा नारा है जो किसी भी जमहूरी माशरे में लगना चाहिए और होना चाहिए। वोट की इज़्ज़त ही होगी तो सियासी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम परवान चढ़ेगा और अवाम की हाकमियत का जो तस्वुर जमहूरी है वो मज़बूत होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, मौजूद हैं और एक अरसे तक इरफान सिद्दीकी साहब भी उनमें शामिल थे, जो नवाज शरीफ साहब को सुकरात और चे गुवेरा और उस तरह के जो मुज़ाहमती लीडर थे जिन लोगों ने अपने दौर में अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, उनके तौर पर पोर्ट्रे करते रहे। अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब दस्तबरदार हो गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली है और वो इस मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है और वो भी मुफाहमत ही चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये खुशाइंद बात है, इसको वेलकम करना चाहिए और उन लोगों को अपनी सोच पर नज़र सानी करनी चाहिए जो उनको खामखा एक मुज़ाहमत लीडर साबित करके। इरशाद साहब आप पिछले कई दिनों से ये कह रहे थे कि मियाँ साहब जब अड़ जाएं तो वो अड़ जाते हैं। नहीं, वो तो है, वो तो मेरी राय है कि क्या अब ये इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कह दिया है ये हरफ आखिर है, या एक वक्ती मियाँ साहब ने वक्ती तौर पर मामलात को संभालने के लिए, सुलझाने के लिए, मुल्क में आने के लिए एक जो वक्ती तौर पर एक मुसालहती रवैया है वो अख्तियार किया है। अगर तो वाकई जिस तरह हम सुन रहे थे
یعنی یہ تو یہی لوگ ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ میاں صاحب آتے ہی احتساب شروع کر دیں گے اور احتساب ہوگا جب وزیر اعظم وہ بنیں گے. اب وہی اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ خدمت کی طرف مائل ہوں گے, ملک کی خوشحالی کی طرف لے جائیں گے, کوئی مفاہمتی سیاست وہ کریں گے, تو ہمیں اب ان پر اعتبار کرنا چاہیے, اعتماد کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ راجہ صاحب موجود ہیں, تازہ وہ بھی مل کر آئے ہیں. تو راجہ صاحب کیا میاں صاحب جب آ رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے سوال کیا تھا, اب وہ مزاحمتی سیاست تو نہیں کریں گے, مفاہمتی سیاست کریں گے جو شہباز شریف صاحب کا ترہ امتیاز ہے؟ جی ارشاد صاحب, اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ مزاحمت کی سیاست کی اجازت نہیں دیتے. ملک اس وقت شدید معاشی بحران میں ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کر کے اپنا سیاسی نقصان اٹھا کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, لیکن ابھی بھی ملک میں بہت سی مشکلات ہیں. ہمارے پہ بہت بڑا قرضہ ہے, پٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں, گیس ہے کوئی نہیں. ان حالات میں جب ملک شدید معاشی بحران میں ہو اور غریب آدمی نہ اپنے بچوں کو سکول بھیج سکے, نہ انہیں روٹی کھلا سکے, نہ بل دے سکے, نہ گیس کا بل دے سکے, اور نہ روزگار ہو, نہ کارخانے چل رہے ہوں, نہ لوگوں کو مزدوری مل رہی ہو, ان حالات میں سمجھتا ہوں یہ میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا درست فیصلہ ہے کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. پیچھے کی طرف جانے سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اس وقت قوم شدید مشکلات میں ہے, صرف مشکلات نہیں, شدید مشکلات میں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, دھماکے پھر شروع ہو گئے ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے کہ مفاہمت کی سیاست کی جائے اور لوگوں کے مشکلات کو ایڈریس کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ جو عام آدمی جس مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, روٹی پوری نہیں کر رہا اپنے بچوں کے لیے, اس طرف ساری توجہ دینی چاہیے. صرف مسلم لیگ نون کو نہیں, ساری جماعتوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ جو عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, جو اس نے اقتصادم کی سیاست شروع کی ہے, مزاحمت کی سیاست کا بیج بویا ہے, یہ اس وقت ملک ان چیزوں کا حامل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھ کے ملک کو مشکلات سے, غریب آدمی کو مشکلات سے نکالنا ہوگا. اور نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے 21 تاریخ آنے کے لیے جو اپنے تمام بینرز پہ یا سکرینز پہ جو انہوں نے لکھوایا ہے وہ ان کی مرضی سے لکھا گیا ہے. اس میں صرف انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کی کیا مشکلات ہیں اور ان کو کس طرح حل کرنا. اچھا راج صاحب, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جوڈیشری ہے, جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ مفاہمت سے چلا جائے, جو شہباز شریف صاحب کی ہمیشہ رائے رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مد مقابل ہیں, ان کے ساتھ بھی مفاہمت سے کام چلایا جائے اور کوئی محاذرائی ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو میاں نواز شریف صاحب آپ دونوں سطح پہ مفاہمت رویہ اختیار کریں گے, سب کے ساتھ مفاہمتی رویہ ہوگا. اور ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے انہیں مزاحمت اکساتے رہے, جو آج بھی ارد گرد ان کے موجود ہیں, وہ کہیں دوبارہ ڈی ٹریک تو نہیں کر دیں گے میاں صاحب کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ بھی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب مفاہمت کی سیاست کریں گے, کیونکہ جب میں انہیں ملا تھا تو انہیں سب سے زیادہ جو دکھ اور افسوس میں نے ان میں دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے عوام جو مسائل ہیں ان کو اس مسائل سے نکالا جائے. دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ دوبارہ دہرا دیں ذرا. جو ان کے بعض ساتھی ہیں جو پہلے انہیں اکساتے رہے ہیں, کبھی زرداری صاحب کے خلاف, کبھی کسی ادارے کے خلاف, اب دوبارہ تو نہیں اکسائیں گے کہ جناب پھر وہ مزاحمت کا رویہ اختیار کر لیں؟
میرا خیال ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ میاں صاحب نے ماشاءاللہ اتنا ان کا تجربہ ہو گیا ہے، اتنی دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اتنے حالات کو دیکھ چکے ہیں، بہت کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ان حالات میں میاں صاحب مفاہمت کی سیاست کو ترجیح دیں گے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دیں گے۔ میں اس پر زیادہ زور دیتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل، غریب عوام، پاکستان کے عوام ایک امید ہے ان کو میاں نواز شریف سے، اور اس امید پر میاں نواز شریف صاحب کو پورا اترنا پڑے گا، اور اگر وہ پورا اس پہ اترے گے تو اس میں ہی ملک کا بھی فائدہ ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی فائدہ ہے۔ یہ آپ نے درست فرمایا، کیونکہ مزاحمت کے وہ نتائج بھی بھگت چکے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اب میاں صاحب ہیں، آپ بھی اب عوام کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں سے رجوع کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں لوگ 16 ماہ کی کارکردگی کا سوال آپ سے کریں گے اور میاں صاحب سے کریں گے، یا میاں صاحب کا جو 13 سے 18 والا دور ہے اس کو یاد کریں گے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب پہ 16 ماہ کا بوجھ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک مضبوط 13 سے 17 والی وہ حکومت کا جواز ہے جو انہوں نے اپنی جس میں بہترین کارکردگی سے ملک میں مہنگائی کو کم کیا، ملک کی افراط زر کی شرح کو بہتر کیا، بہت سے روزگار دیے، بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی کو ختم کیا، اور میاں نواز شریف کا ایک سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، موٹر ویز بنائی۔ تو میاں نواز شریف کے بارے میں لوگوں کا ایک یہ ذہن ہے کہ وہ اب اس حالات میں بھی ملک میں بہتری کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو ان سے امید ہے، اور اس امید کو نواز شریف صاحب کو ہر صورت پورا کرنا پڑے گا۔ راجہ صاحب، ایک حقیقی بات یہ ہے جو معروضی حالات ہیں، 2013 میں جو 10 سال کا بچہ تھا آج وہ 20 سال کا نوجوان ہے، اور پچھلے 7-8 سالوں میں اس نے میاں صاحب کو اس طرح دیکھا بھی نہیں۔ یہ سارے کارنامے جو آپ گنوا رہے ہیں، کیا عوام اور بالخصوص نوجوان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کیسے کروائیں گے، کیا ڈسپلے کریں گے کہ وہ اس بات کو مانیں کہ میاں صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جب ابھی یہ میاں نواز شریف صاحب کے مہم کو 3 یا 4 دن ہوئے ہیں، ہم حلقوں میں پھر رہے ہیں، فیلڈ میں پھر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کے ایک تو لوگ، مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے وہ سب یکجا کھڑے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کا استقبال کرنے جانا ہے۔ دوسرا، آپ جو موجودہ نوجوان نسل ہے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ان کو یہ جو اب کمپین چل رہی ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، جس طرح ان کا استقبال ہوگا، جس طرح میڈیا کوریج کرے گا، جس طرح سوشل میڈیا کوریج کرے گا، تو اس سے ان نوجوانوں کو بھی ضرور آگاہی ہوگی کہ یہ جو موٹر ویز پہ ہم روز سفر کرتے ہیں یہ تو اس شخص نے بنائی ہوئی ہیں، یا اگر آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں تو وہ ایٹم بم کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آدمی پہلے مہنگائی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اگر یہ پہلے ہمارے بجلی کے کارخانے لگا سکتا ہے، اگر پہلے یہ نوکریاں دے سکتا ہے، تو ایک امید نواز شریف سے ہے، اور وہ امید نوجوانوں میں ضرور بیدار ہوگی۔ ابھی یہ آپ دیکھیں گا کہ 21 تک ایک بہترین اعلیٰ قسم کا ٹیمپو بن جائے گا، اور 21 کو میاں نواز شریف کا جب ایک تاریخی استقبال ہوگا، اس کے بعد اچھا، یہ تاریخی استقبال میں راجہ صاحب کتنے بندے فیصل آباد سے کتنے بندے لے کر آئیں گے؟ سر، فیصل آباد کے تقریباً ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے 10 ایم این ایز کے امیدوار ہیں، 15 لگا لے، اور 30 کے قریب ضلع فیصل آباد کے 30-40 ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہر آدمی کے ذمے 500 آدمی لگائے گئے ہیں، تو اس حوالے سے 40، 20 اور 30، یعنی کہ 35 سے 40 ہزار لوگ جو ہیں وہ صرف فیصل آباد ضلع سے جائیں گے۔ 50 ہزار کے قریب انشاءاللہ ہم ٹارگٹ اچیو کریں گے، صرف فیصل آباد شہر اور ضلع کا۔ صحیح۔
نہیں یہ تو بڑا خوش آئند بات ہے، اگر 50,000 لوگ صرف فیصل آباد سے آ جاتے ہیں تو پھر تو آسانی ہو جائے گی. لیکن میاں صاحب یہ دیکھیں ارشاد صاحب، جی ارشاد صاحب جو 70-80 آدمی ہیں اور جن میں ایسے بھی ایم این اے ہیں جو 5-5 6-6 دفعہ رہے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 4-4 5-5 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر. تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے 500 کا ٹارگٹ کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہے، بڑا ایزی ٹارگٹ دیا گیا ہے، کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں دیا گیا، اور ان سب لوگوں کو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا پڑے گا. آگے الیکشن بھی آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی نے ٹکٹ بھی لینا ہے، تو ہر کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا، بڑھ چڑھ کے کوشش کرے گا. کارکن خود بھی جائیں گے، وہ تو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے کہ وہ کتنی تعداد میں جائے گا. ہم جو خود لے کے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کوئی 80-90 کے قریب ہم امیدوار ہیں. فیصل آباد میں سے 500 صاحب سے وہ 40-50 ہزار آدمی بن جاتا ہے. اچھا راجہ صاحب، فیصل آباد سے ایک آپ کے تو مخالف سابقہ وزیر فاروق حبیب صاحب بھی ہیں. کل عثمان ڈار صاحب آئے ٹی وی پر، انہوں نے انٹرویو دیا اور بڑی آزادی سے ہنس کے انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بھی چیئرمین پی ٹی آئی تھے اور ساری پلاننگ بھی انہوں نے کی تھی، اور وہ چونکہ وہ کہتے ہیں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میرے علم میں ہے. تو فاروق حبیب کے بارے میں آپ کی اطلاع کیا ہے؟ آپ سے کوئی رابطہ ہے؟ کیا وہ بھی عثمان ڈار کے نقش قدم پر چلیں گے یا وہ اسی پلاننگ کا حصہ رہیں گے جو 9 مئی کے حوالے سے ہوئی تھی؟ ارشاد صاحب، یہ فاروق حبیب صاحب جو ہیں، ایک تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہے جب سے میں نے عمران خان کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا، کیونکہ یہ عمران خان کے بہت خاص ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ بادشاہ بنے، مغل بادشاہ بنے، اور تمام ادارے آپ کے پاؤں کے نیچے ہوں اور آپ مغل بادشاہ کے رول میں رہیں، شہنشاہ بن جائیں. تو یہ ان لوگوں میں سے یہ تمام ایک خاص گروپ تھا، اور جو لوگ خان صاحب کو اس سے منع کرتے تھے، خان صاحب ان کی بات نہیں سنتے تھے. خان صاحب اس گروپ کی بہت بات سنتے تھے. ان کے وہ خان صاحب کے یہ پیارے تھے. خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے صحیح طریقے میں یہ لوگ ٹو کرتے ہیں، میری بات کو یہ صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اور یہ سارے عمران خان کو شہنشاہ بنانا چاہتے تھے اور تمام ادارے چاہتے تھے کہ خان صاحب کے پاؤں کے نیچے ہوں. تو جب اس طرح کی سوچ جن لوگوں نے ڈیولپ کی ہے، انہوں نے خان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، خان نے اپنا بیڑا بھی غرق کر لیا، ملک کا بیڑا بھی غرق کر لیا، اور جماعت کا بیڑا بھی غرق کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چھوڑیں گے؟ راجہ صاحب، جو نام آپ نے لیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ اتنے اگر چہتے بھی تھے، ان کو بادشاہ بھی، ان کے پاس اہم وزارتیں نہیں تھیں. اہم وزارتیں تو اور لوگوں کے پاس تھیں، اسد عمر کے پاس تھیں، فہد چودھری کے پاس تھی، اور اس طرح کے لوگ تھے. تو وہ لوگ بھی آپ کے ہم سر ارشاد صاحب، جن لوگوں کو اشیر بات تھی عمران خان کی، وہ افسر جو ہیں ان لوگوں کی بھرپور بات سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے. نہیں راجہ صاحب، اب معاملہ جو ہے وہ عوام میں جانے کا ہے، اور آپ پی ٹی آئی کے دور میں کہتے تھے کہ اتنے حالات خراب ہیں کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. کتنا آسان ہے اس مہنگائی کے دور میں عوام میں جانا اور عوام کے ری ایکشن کو سہنا، اور ممکنہ طور پہ رد عمل عوام کا کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں جی، میں تو آج تقریباً ہفتے سے حلقے میں پھر رہا ہوں. ابھی بھی آپ کے پروگرام کے لیے آیا ہوں، حلقے سے آیا ہوں، ابھی پھر دوبارہ حلقے میں جا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں. اللہ کا شکر ہے. نہیں، عزت تو شہباز صاحب کی بھی کرتے ہیں راجہ صاحب، عزت تو شہباز صاحب کی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک رد عمل تو آیا نا، آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. ان کے کوئی ساتھی ہوں گے، یہ رد عمل تو خیر میڈیا نے بنا دیا، ان کے کچھ ساتھی ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں وہ نون لیگ کے تھے، تو انہیں کوئی ناراضگی ہوگی یا ان کا کوئی مسئلہ ہوگا. آج انہوں نے بٹھا کے سن لیا ہے تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بطور وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ حلقے کو اتنا ٹائم دے سکیں، تو اس میں کوئی غلط فہمی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا، یہ ہوتا رہتا ہے. وہ انہوں نے آج سن لیا ہوگا، حل ہو گیا ہوگا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب، جو دفتر خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہماری افغان پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے. ہم غیر قانونی تارکین وطن کے پاکستان میں رہنے کے، یعنی غیر قانونی طریقے سے رہنے والوں کے خلاف ہیں، اور دیگر بھی کچھ اقدامات انہوں نے گنوائے. اب یہ جو سب اقدامات ہو رہے ہیں، اس تناظر میں جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، کیا اس کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ ہماری پالیسی نہیں بدلی ہے، ہم صرف معاملات کو سدھار رہے ہیں، جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں؟ پر تو یہ پاکستان کا حق ہے کہ اگر غیر قانونی طور پر کوئی یہاں پہ رہ رہے ہوں اجنبی لوگ، تو ان کو یہاں سے نکالنا جس طرح سارے دیش کرتے ہیں پاکستان بھی کر سکتا ہے. جی. لیکن چونکہ افغان ریفیوجیز تو اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے ان کو، اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت تو ہوگی. اب دیکھیں، ایک قسم کا پیغام رسانی ہے، سگنلنگ جس کو ڈپلومیسی میں کہتے ہیں. چونکہ ہمارا گلہ ہے کہ افغان کی طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو روک نہیں رہی ان حملوں سے جو وہ پاکستان کی عوام پہ، پاکستان کی سیکیورٹی انسٹالیشنز پہ کر رہے ہیں. تو چنانچہ ہماری طرف سے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اتنا غیر دوستانہ کام کریں گے تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کوئی ایسا قدم اٹھانے پہ. تو ایک قسم کا یہ بھی پیغام ان کی طرف گیا ہے. یہ میں بات مانتا ہوں کہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو ایک دوست ملک کے طور پر جانا ہے، ایک ہمسایہ ملک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوستی وہاں سے، جسے کہتے ہیں ریسیپروکیٹ نہ ہو. تو اس لیے پاکستان کا جو غم و غصہ ہے، خصوصاً جو ہماری جانیں جا رہی ہیں، اس پہ میرے خیال میں طالبان کو غور و فکر کرنا چاہیے. جی صحیح. اچھا اعزاز صاحب، یہ پہلے ایک رجسٹرڈ ہمارے پاس ہیں، کافی بڑی تعداد ہے، وہ بھی لاکھوں میں ہیں. اب یہ ان رجسٹرڈ اور غیر قانونی جو ہے، اس پر جو عالمی ادارے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یو این ایچ سی آر نے بہت عرصہ اس کی افغان ریفیوجیز کے لیے ہماری مدد بھی کی ہے. اگرچہ اب وہ مدد تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اور بہت سارے جگہ ریفیوجی سچویشنز آ گئی ہیں. عراق کے بعد تو وہ بھی آ گئے ہیں، یوکرینینز بھی. تو اس وجہ سے وہ تو شاید پھر بھی کہیں. لیکن یورپ کی طرف سے جو بڑا عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب اتنے سال وہ یہاں پہ رہ لیے تو ان کو آپ اکنامک مائیگرینٹ سمجھیں، یعنی ایک قسم کا وہ مائیگریٹ کر گئے ہیں، وہ بھی ریفیوجیز نہیں ہیں. پاکستان اس بات کو نہیں تسلیم کرتا. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کو ایک دن اپنے گھر لوٹنا ہوگا. بے شک گریس کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جائیں، لیکن جانا انہوں نے ضرور ہے. اور یہ بھی ہم قدم شاید نہ اٹھاتے اگر طالبان کی طرف سے اتنا دشمنی پر مبنی ایک قسم کا اقدام ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روک نہیں رہے کہ یہاں پہ جا کے وہ ہمارے ساتھ ان کی ہولی کھیل رہے ہیں. اچھا، ایک اقدام ہم نے یہ کیا ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کی 212 آئٹمز جو ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ یہ نہیں منگوائیں گے. تو اس پر WTO کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں صاحب، یہ اگر تو ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہ چیزیں وہاں نہیں استعمال ہوں گی بلکہ پاکستان کی منڈی میں آ جائیں گی جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو اس سے ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری جو اپنی صنعت ہے، اس پہ نقصان پہنچتا ہے. ہمارے اپنے ریونیوز جو ہیں ان پہ بھی نقصان پہنچتا ہے. اس وجہ سے پاکستان کو یہ حق ہے. میں نہیں سمجھتا WTO اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر کوئی معاملہ پاکستان، ہم راستہ تو دے رہے ہیں ان کو، لیکن اگر کوئی آئٹمز وہاں پہ نہیں درکار اور پھر بھی منگوائے جا رہے ہیں تو ماضی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے، یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے بڑے عرصے سے کہا کہ یہ افغانستان کے ساتھ تجارت بھی اور ٹرانزٹ ٹریڈ بھی یہ ہمارا لیوریج ہے. اس کو اچھی طرح استعمال کریں دوستانہ بنانے کی، وہاں پہ ٹریڈر کمیونٹی کا دل جیتنے کے لیے. تو آپ کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کچھ ایسا اہتمام کرنا ہوگا کہ کسٹمز کے جو قوانین آپ اپنے گڈز پہ لگاتے ہیں تقریباً اسی قسم کی ڈیوٹیز مساوی اس پہ لگا دیں تاکہ افغان گڈز جو ہیں وہ افغانستان ہی جائیں، یہاں نہ رکیں. اگر رکے بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہ ہو. جی، کا کوئی حل نکالنا ہوگا. جی صحیح. اچھا، یہ جو معاملہ ہے افغان مہاجرین کا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب سختی ہوئی اور غیر قانونی طریقے سے رہنے والے افغانستان واپس چلے گئے
لیکن موقع ملتے ہی وہ واپس آ گئے. اب پالیسی کیا ہونی چاہیے اور اس کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یہ غیر قانونی طریقے سے رہنے والے لوگ واپس نہ آئیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہت بار ہوا کہ وہ گئے اور پھر واپس آ گئے. ایک دو بار تو UNHCR نے کہا کہ آپ اتنے $1000 فی فیملی لے لیں, اور وہاں پہ بھی اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ یہاں پہ اپنی زمینوں پہ لوٹ آئیے, اور اس طرح کے ارینجمنٹ ہوئے. لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ رکے نہیں, کیونکہ جنگ کا ماحول تھا. تو وہ فوراً پیسے تو لے لیتے ہیں, پھر جا کے واپس آ جاتے ہیں. اب کی بار بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اتنے آرام سے وہاں اٹھ کے چلے جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ ابھی کنٹرول تو ہے طالبان کا, لیکن سٹیبلٹی نہیں ہے اس طرح کی کہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑی شامل ہو جائے, بلکہ ان کا سارا تر زور سختیوں پر ہے, سوشل سماجی گھٹن ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا ان کو بارڈر کے پار ان کو بھیجنا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افغان طالبان کی حکومت جیسی بھی ہے, ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں اور یہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بھائی اس کو حل کرنا ہے. کچھ آپ بھی تھوڑا سا اس معاملے میں تعاون کریں. آج اعزاز صاحب تازہ ترین خبر یہی ہے کہ ہمارے جو افغان ریفیوجی کمشنریٹ ہے اور دوسرے حکام جو ہیں وہ سفارت خانے گئے ہیں, وہاں بات چیت ہوئی ہے اور وہ ایگری کر گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھیج دیں. یہ ایک تازہ ترین پیش رفت یہ ہے. اچھا, اب ماسکو میں کانفرنس ہوتی ہے جس میں افغانستان کا نمائندہ بھی شریک ہوتا ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی کا مرکز نہ بننے دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت پہ یہ چین کی طرف سے, ہماری طرف سے, روس کی طرف سے اور جو ہمسایہ ممالک ہیں, بھارت بھی اس میں شامل ہے, اگرچہ وہ ہمسایہ تو نہیں ہے لیکن وہ اس ماسکو فارمیٹ کا حصہ تھا, اس دباؤ کو حکومت اس کی روح کے مطابق جو ہے محسوس کرے گی اور وہ اقدامات کرے گی جس کے نتیجے سے ہمارے سمیت سارے ہمسائے مطمئن ہو سکیں افغانستان کے طرز عمل سے, افغان حکومت کے طرز عمل سے؟ میں نے وہ دیکھا ہے سارا اعلامیہ ان کا, ماسکو فارمیٹ کنسلٹیشنز کا, اور انہوں نے وہی باتیں کہی ہیں جو ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور دنیا کی جو توقعات ہے طالبان سے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید پوری نہ کر سکیں. پچھلے 2 سال سے ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ان تینوں معاملات پہ کوئی کنسیشن نہیں دکھائی. اچھا, طالبان میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو قندھار میں بیٹھتے ہیں, اور کچھ پریگمیٹک ہے جو کابل میں بیٹھتے ہیں, لیکن فیصلہ سازی ساری قندھار میں ہوتی ہے. تو ایسے میں میرے خیال میں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ دنیا میں ان کی جو تنہائی ہے یہ کوئی ان کے لیے بہت اچھی چیز نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس قسم کی تنہائی صحیح ہے اور ہم آگے چلا سکتے ہیں. حالانکہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, ان کے عوام کے لیے بڑی مشکلات ہیں, لیکن تمام جو خطے کے ممالک ہیں ان کی طرف سے یک زبان پیغام گیا ہے کہ بھائی یہ آپ کو 3 چیزیں کرنی ہوگی. انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہوگی, خواتین کو کے حقوق کی حفاظت کرنی ہوگی, اور آپ کو یہ ٹیررزم روکنا ہوگا. تو یہ پیغام بڑا زوردار تھا. انہوں نے کہا جی ہاٹ اسپاٹ بنا رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سننا تو چاہیے پر مجھے بہت امید نہیں ہے. جی چاہیے. یہ جو چین اور روس, چونکہ بڑے سرمایہ کار تو یہی 2 ملک اب ہیں, ایران بھی ہے لیکن زیادہ سرمایہ کاری چین کی طرف سے ہو رہی ہے, تو ان کا دباؤ بھی وہ قبول نہیں کریں گے اور وہ سمجھیں گے نہیں کہ اگر یہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہمارا اشر کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اقتصادی میدان میں طالبان تھوڑے زیادہ پریگمیٹک ہیں, اور میرا خیال ہے کہ چین کی طرف سے اگر کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری ہوتی ہے تو وہ شاید اس کو ویلکم کریں گے. اسی طرح میرے خیال میں ٹاپی کا منصوبہ یا کاسا 1000 کا اگر ہوا تو اس طرف بھی معاملہ چلے گا. لیکن یہ طالبان کو یہ TTP کے ساتھ جو اپنا ان کی ہے نا گٹھ جوڑ, یہ ختم کرنا ہوگا, ورنہ یہ ریجنل پروجیکٹس نہیں ہو سکتے. جب تک TTP یہاں پہ آ کے بدماشی کرے گی اور اس قسم کے کام کریں گے جس طرح کے وہ کر رہے ہیں, یہ کوئی شاید مطلب آسان نہیں کر رہے طالبان کے لیے ماحول کو. اچھا چوئی صاحب, معاملہ صرف TTP کا نہیں ہے, وہاں پہ اور بھی دہشت گرد گروپ ہیں, داعش کی موجودگی کی بات بھی ہے, کچھ اور ہیں جو باقی ممالک کے لیے بھی تھریٹ ہیں, اور یہ متفقہ خطے کے ممالک نے, پڑوسیوں نے کہا جی آپ کارروائی کریں. لیکن جو انٹرنل افغانستان کی طالبان کی حکومت ہے, کیا اس کی رٹ کا مسئلہ ہے یا اس کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ وہ ان کے خلاف اگر کارروائی کرتی ہے تو اس کے لیے انٹرنل محاذ کھل جائیں گے, وہ اس لیے رکی ہوئی ہے یا کوئی اور ریزنز ہیں؟
नहीं, देखिए तालिबान और टीटीपी यानी टीटीए और टीटीपी हमेशा से एक ही सिक्के के दो रुख रहे हैं। ठीक। टीटीपी ने उनकी उस वक्त मदद की जब टीटीए मुश्किलात में थी, तो आज वो रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। दूसरा ये भी याद रखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि टीटीए इस वक्त यानी तालिबान इस वक्त टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ लेवरेज के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे ताकि पाकिस्तान ज्यादा कंसेशंस दे। इसी तरीके से वो हिंदुस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये इसी तरह ही चलता है जी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, कि लोग एक दूसरे के खिलाफ लेवरेज बनाते हैं। ये नेगेटिव लेवरेजेस हैं। तालिबान को इस बात की समझ आनी चाहिए कि अगर वो इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी जाहिर बात है रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये बातचीत में बैठ के मामलात करने चाहिए, बल्कि और भी बहुत सारी प्रपोजल्स आ रही हैं आजकल कि अफगान उलेमा को भी हमारे उलेमा के साथ बातचीत करानी चाहिए, उनको समझाया जाए कि पाकिस्तान पे इस तरह की खूनरेज़ी जो है वो तालिबान के लिए भी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस बनेगी और बाकी दुनिया के लिए भी, जिस तरह आपने कहा आईएसएस है, आईएसके है और दूसरे दहशतगर्द। अच्छा चोई साहब, एक और भी डेवलपमेंट है। 10 अक्टूबर को पाकिस्तानी वफ्द जा रहा है मॉस्को और तवक्को ये की जा रही है कि रशिया के साथ $60 फी बैरल एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा होगा तेल की ख़रीदारी का। आप समझते हैं कि इस पे कोई रिजर्वेशन अमेरिका को या दीगर ममालिक को नहीं होंगी, पाकिस्तान के जिनके साथ भी बायलैटरल ताल्लुकात हैं? नहीं, क्यों होंगी? देखिए ना, मेरा ख्याल है कि रशियन ऑयल पे तो सैंक्शंस भी नहीं है शायद, लेकिन वो बेच रहे हैं, चीन को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, इंडोनेशिया को बेच रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ले लेता है तो इसमें क्या मज़ाइका है। और पाकिस्तान ने तो बड़े मेरे ख्याल में बहुत क्लियरली ये बता दिया हुआ सारी तरफ कि हम तमाम दुनिया के मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखना चाहेंगे, बशमूल रूस के, बशमूल अमेरिका और चीन के। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हमें वो फायदा देता है वो सौदा, हम जरूर करें। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी दूसरे की तरफ से कोई बहुत ज्यादा गम और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज चोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, मामला ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने अबहाम को क्लियर करने की कोशिश की है। इरफान सिद्दीकी साहब और नवाज़ शरीफ साहब, इनका ताल्लुक़ उस्तवार कब से होता है और इरफान सिद्दीकी साहब की कौन कौन सी बातें नवाज़ शरीफ साहब को पसंद हैं, और जो तकरीर नवाज़ शरीफ साहब करते हैं, ये जो बयानियाँ हैं, ये जो पार्टी से मुताल्लिक जो अल्फाज का चुनाव है, उस पर इरफान सिद्दीकी साहब का किरदार क्या रहता है? देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त 3-4 लोग सहाफ़ी 3-4 उनके बहुत करीब थे। उसमें साहब भी थे, 2-3 बुज़ुर्ग सहाफ़ी थे और वो उनसे मुशावरत भी करते थे और तकरीरें वगैरह ये वो भी होता था। फिर जब 1990 में वो वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त नवाया वक्त में नज़ीर नाजी साहब बतौर कालम निगार इस्टेब्लिश्ड थे और उनकी तहरीरें पढ़ी जाती थीं। और अब मुझे ये याद नहीं है या मालूम नहीं है कि किस तरह से हुआ, लेकिन फिर वो तकरीर नवीस बन गए नवाज़ शरीफ साहब के, नज़ीर नाजी साहब। तो वो बड़ा अरसा चले। फिर ये 99 अक्टूबर 12 अक्टूबर हो गया। 12 अक्टूबर में नज़ीर नाजी साहब भी गिरफ़्तार हो गए। हुसैन नवाज़ साहब के उन पर इल्ज़ाम था कि 12 अक्टूबर की जो बरतरफ़ी की तकरीर थी परवेज़ मुशर्रफ की, वो उन्होंने लिखी थी। तो वो गिरफ़्तार हुए, फिर रिहा हो गए। तो उसके बाद मियाँ साहब का जी उचाट हो गया उनसे, नाजी साहब से। नाजी साहब ने 1-2 कालम लिखे तो उससे वो नाराज़ हो गए। फिर मियाँ साहब चले गए जद्दा। तो उसके बाद मियाँ साहब के पास कोई तकरीर नवीस नहीं था, अच्छा लिखने वाला, अच्छा जुमला
اور صحافتی مشورہ دینے والا. تو پھر جب وہ جدہ سے واپس آئے ہیں تو اس وقت ناجی صاحب چونکہ نوائے وقت چھوڑ چکے تھے، تو اس وقت نوائے وقت میں طوطی بولتا تھا کالم نگار کے طور پر عرفان صدیقی صاحب کا. اچھا. پھر عرفان صدیقی صاحب ان کے قریب ہو گئے، اور کاتب تقریر کا جو کاتب تقریر کا ہو گئے سنبھال لیا. عرفان صدیقی صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر رہے، بلکہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ وہ میرے استاد ہیں. بعد میں اگرچہ وہ تردید بھی کرتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ آپ میرے استاد ہیں. بعد میں ایک تھی ملاقات تھی تو اس میں کہا نہیں یار میں تو اس وقت گیا ہوں جب یہ وہاں سے چلے گئے تھے. تو لیکن بہرحال تو ابھی تک نواز شریف صاحب کو ان کی تحریر پر، ان کے مشروع پر، ان کی جو انداز ہے اس پر چونکہ بہت مطمئن ہیں، اس لیے اب وہ ان کو بلایا گیا ہے. جی. کہا یہ جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا یا بیانیہ تھا وہ عرفان صدیقی صاحب. اچھا یہ ان کا جملہ ہے، اس کے خالق کہا جاتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کوئی نیا نعرہ تخلیق کریں گے. وہ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں. اب تو وہ خیر جماعت میں باقاعدہ شامل ہیں. پہلے تو وہ خیر باہر سے یعنی ان کی مدد کرتے تھے، اب تو باقاعدہ وہ جماعت کا حصہ ہیں، ڈسپلن کا میں ہیں اور سینیٹر ہیں ان کے. تو اب دیکھیں کہ نیا کیا نعرہ وجود میں آتا ہے اور وہ عوام کو کتنا اٹیک کرتا ہے. اچھا بینظیر بھٹو بھی کسی سے تقریر لکھواتی تھی؟ ہاں کئی لوگ تھے. رحمۃ اللہ بابر صاحب تھے. اچھا. اور لوگ تھے. صحیح ہے. کئی لوگ تھے، کوئی ایک تو نہیں تھے. اچھا ایک نہیں ہوتا ویسے بھی. وزیر اعظم یا جب کوئی بڑا سیاستدان ہوتا ہے تو اس کے کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے. وہ سارے جو 1 2 4 6 مشورے دیتے ہیں، چیزیں لکھ کے دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو میاں نواز شریف صاحب کی بہت شہرہ آفاق تقریر تھی جو انہوں نے اپریل 93 میں کی تھی، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، وہ تقریر جو تھی اکیلے نذیر ناجی صاحب نے نہیں لکھی تھی. کئی میرے علم میں ہے، ذاتی علم میں ہے کہ کئی لوگ تھے انہوں نے وہ تقریریں لکھ کے دی تھیں. اس میں سے پھر سلیکشن جو تھی وہ حتمی نذیر ناجی صاحب نے کی تھی، جو آخری ٹچ ہوتا ہے اور اس کو وہ فائنل کی تھی نذیر ناجی صاحب نے. تو اسی طرح بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کوئی خود تو نہیں لکھتے نا، اردو تو ان کی میری طرح ہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کچھ اور لوگ لکھتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ خیالات جو ہیں وہ اس لیڈر کے ہوتے ہیں. وہ جو ایک اپنے خیالات بتا دیتے ہیں، ڈسکشن ہو جاتی ہے، جو مشاورت ہوتی ہے لوگ ان کو اپنی رائے دیتے ہیں. ایک رائے لیڈر کی ہوتی ہے، حتمی رائے لیڈر کی ہوتی ہے، اسی کو پھر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. کاتب تقریر کا یا تقریر نویس کا یہ کام ہوتا ہے. اب تقریر نویس یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ جو یہ سارے خیالات بھی میرے ہیں تو یہ پھر لیڈر کے ساتھ زیادتی ہے. صحیح ہے. ارشاد صاحب، شہباز شریف صاحب نے جو آج اپنے حلقے کے لوگوں کو بلایا، ظاہر ہے وہ نکلے ہیں بڑے عرصے کے بعد. حمزہ شہباز بھی ہیں، مریم صاحبہ بھی ہیں. ایک بڑی حقیقی سی بات ہے کہ جو مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے کہ ہمارا ویژن پاکستان کی خوشحالی ہے، پاکستان کو بہتر بنانا ہے، کیا ابھی اس پوزیشن میں وہ ہیں کہ وہ عوام کے سامنے یہ بات رکھ سکیں گے، عوام اس کو حفظ کریں گے؟ یہ بڑی ایک حقیقی بات ہے کہ 2013 میں جو بچہ 10 سال کا تھا آج وہ 20 سال کا نوجوان ہے، یا 2017 میں جو 15 سال کا تھا آج وہ 20-21 سال کا نوجوان ہے. اور جتنا اس وقت کمپٹیشن ہے، نیریٹو کا ایک مقابلہ ہے، ٹی وی پہ علیحدہ ہے، سوشل میڈیا پہ علیحدہ ہے، حلقے پہ علیحدہ ہے، ریجن میں علیحدہ ہے. اس میں نون لیگ کی طاقت یا اتنی اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے کہ وہ یہ بات لوگوں کو یقین دلوا سکیں گے کہ ہم ہی پاکستان کی خوشحالی کے ضامن ہیں. نہیں دیکھیں، یہ یقین دلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے.
جی یہ جو 16 مہینے گزرے ہیں نا موجودہ حکومت کے، اور جتنے مسائل بڑے ہیں، وجوہات کوئی بھی ہوں، عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے گہرائی میں نہیں جاتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی میری دال روٹی پہلے کس طرح چل رہی تھی، اب کیسے چل رہی ہے، میں بچوں کی تعلیم پر پہلے کتنا خرچ کر رہا تھا، صحت پر کتنا خرچ کر رہا تھا، روزمرہ چیزوں پر کیا خرچ کر رہا تھا، اب میری حالت کیا ہے، میری آمدنی کتنی کم ہوئی ہے. تو اس لیے مشکل تو پیش آئے گی، لیکن بہرحال دیکھیں اب کیا بنتا ہے. جی ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.